नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज हम तकब्बुर और आजिज़ी पर गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई अहम मौज़ू है, बहुत अहम टॉपिक है। एक मुआशरती रवैये के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को अपने इस मुआशरे में हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तकब्बुर रखते हैं अपनी ज़ात के अंदर। अगर वो किसी मकाम पर पहुँचते हैं तो ये समझते हैं कि ये मकाम मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है और इस मकाम पर वो इतराने से बाज नहीं आते और सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि वो इस घमंड में, इस गरूर में बहुत कुछ गलत कर जाते हैं जो दूसरों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। साथ ही साथ हम आजिज़ी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक इंसान को अपने अंदर, एक मोमिन को ख़ास तौर पर अपने अंदर आजिज़ी किस तरह से पैदा करनी चाहिए, ये मकाम किस तरह से हासिल करना चाहिए, ये भी हम आज मौज़ूए बहस लाएंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे स्काइप के ऊपर। इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं कुछ आयात और कुछ हदीस आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें तकब्बुर की मुमानियत की गई है। सबसे पहले सूरह लुक़मान की आयत नंबर 18 है, जिसमें रब्बे करीम फ़ुरक़ान हमीद ये फरमाता है, और लोगों से गरूर के साथ अपना रुख न फेरो और ज़मीन पर अकड़ के मत चला करो, बेशक अल्लाह हर मुतकब्बर और इतरा कर चलने वाले को नापसंद करता है। इसी तरह नाम आयत नंबर 93 में रब्बे करीम ये फरमाता है, आज तुम्हें जज़ा में ज़िल्लत का अज़ाब मिलेगा, ये उसका बदला है कि तुम अल्लाह पर झूठ बोलते और उसकी आयतों से तकब्बुर करते। यानी कि कुरान पाक में जो कहा गया है उसको ना मानने के ऊपर भी इस बात को भी तकब्बुर कहा गया है कि अगर आप इस्लाम की असल रूह के ऊपर नहीं चलते हैं तो ये भी तकब्बुर में आता है कि आप कलमा तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपने इस्लाम के ऊपर जिस तरह से कुरान ने सिखाया है अमल नहीं किया, तो इस चीज़ को भी रब ताला तकब्बुर से तशबीह दे रहा है। इसी तरह कुछ अहादीस आपके सामने रखूँगा। इब्न माजा शरीफ की हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर और गरूर मौजूद होगा। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ खुदा के कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएगा। खुदा कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएगा, लोग उन्हें अपने कदमों तले रौंदेंगे। पूछा जाएगा कि ये चींटियों की शक्ल में कौन लोग हैं। उन्हें बताया जाएगा कि ये लोग वो हैं जो तकब्बुर किया करते थे। सुभान अल्लाह, इतनी इस अमल की ममानियत है, क्योंकि तकब्बुर के मुतालिक ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि ये सिफ़त खुदाबंदी है कि जो किब्रियाई है, जो बड़ाई है, वो सिर्फ़ रब ताला की ज़ात में है। इसीलिए एक बंदे को ये सिफ़त बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इसमें उलमा कराम ये भी कहते हैं कि रब ताला इसको शिर्क से तशबीह देता है कि उसने मेरी सिफ़त इख्तियार करने की कोशिश की, इसी वजह से भी तकब्बुर को शदीद नापसंद किया गया है। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे, नाते रसूल मकबूल सुनेंगे। हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद आमिर क़ादरी इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं आपको वेलकम कहूँगा। हाफिज़ साहब, बताइएगा क्या कलाम सुना? मैं आपको सुनाऊंगा रफ़ीक ज़िया साहब का कलाम लिखा हुआ है। जी, इरशाद। मेरे टूटे हुए दिल को सहारा आप देते हैं। मेरे टूटे हुए दिल को सहारा आप देते हैं। मेरे टूटे हुए दिल को सहारा आप देते हैं। मेरी कश्ती को तूफान में किनारा आप देते हैं। ज़माने की जफ़ाओं से अगर ये हौसला टूटे, ज़माने की जफ़ाओं से अगर ये हौसला टूटे, मुझे जीने का फिर जज़्बा दोबारा आप
دیتے ہیں مجھے جینے کا پھر جذبہ دوبارہ آپ دیتے ہیں تڑپ کر میری آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے تڑپ کر میری آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ اشارہ آپ دیتے ہیں نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ اشارہ آپ دیتے ہیں نبی کا ہو صلاح دیکھو خدا کے دین کی خاطر نبی کا ہو صلاح دیکھو خدا کے دین کی خاطر جو اپنی جان سے ہے پیارا وہ پیارا آپ دیتے ہیں جو اپنی جان سے ہے پیارا وہ پیارا آپ دیتے ہیں میں جتنا بانٹتا ہوں اور بڑھتی ہے ضیا میری میں جتنا بانٹتا ہوں اور بڑھتی ہے ضیا میری ہے جتنا فیض میری جھولی میں وہ سارا آپ دیتے ہیں جتنا فیض میری جھولی میں وہ سارا آپ دیتے ہیں میری کشتی کو طوفان میں کنارہ آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام حضرت بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے پیش کیا کشتی کو طوفان میں کنارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اور بے شک اگر نبی کریم کا سہارا ہمیں مل جائے تو ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی ناظرین ابھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کا آغاز کریں گے ویلکم بیک ناظرین نعت رسول مقبول بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سنی اور اب ڈسکشن کا ہم باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دے رکھی ہے عابد بشیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں ان سے گفتگو کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ نعتیں بھی سنتے رہیں گے حضرت آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ تکبر اور عاجزی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن سب سے پہلے تکبر کے اوپر ہم اگر بات کر لیں تکبر کا مفہوم اور معنی بتا دیجئے کہ کیا اسلام کی نظر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام بہت شکریہ آپ کا آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع چنا ہے آج کی رمضان ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں جو آپ کی رحمت رمضان چل رہی ہے تو تکبر یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہونے سے پہلے اللہ جل مجدہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ صحیح اور اس کے بعد پھر اس کا تعلق اگر درجہ بدرجہ دیکھیں گے گریجولی تو اس کا پھر تعلق ہے
انبیاء کرام کے ساتھ، پھر اسی طرح اولیاء صلحاء کے ساتھ، اور پھر مخلوقات کا آپس میں جو تعلق بنتا ہے اس طرح سے ہے۔ تکبر کی دو جہتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے لیے تکبر کرتا ہے لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتا، صحیح، وہ ذرا اس کے باطن میں بات رہتی ہے۔ لیکن پھر ایک چیز ایسی بھی آتی ہے، جگہ یا لمحہ ایسا آتا ہے کہ پھر وہ تکبر باہر نکلتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو متاثر کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا جو اثر یا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا مخلوق ہونا ہے، اور وہ اس کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، اور وہ خالق کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کائنات رنگ و بو میں جو تخلیق کا مرحلہ شروع جب اللہ جل مجدہ نے کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا، تو تمام مخلوقات جو اس وقت جن و انس، صرف جن تھے یا فرشتے تھے، انسان نہیں تھے، تو ان کو حکم فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پھر آگے تفصیل سے ہر جگہ ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک ایسا تھا جس کا نام ابلیس تھا، جس نے انکار کیا، اور اس نے کہا کہ جو میری تخلیق ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ خلقتنی من النار، کہ مالک تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور فخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے۔ آگ کی یہ صفت ہے کہ یہ اوپر کو جاتی ہے، اور مجھے اس سے تخلیق کیا ہے۔ اس نے حکم کو نہیں دیکھا، یہاں بات امر کی تھی، حکم کی تھی، آرڈر کی تھی، یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اعلیٰ ہے یا نہیں اعلیٰ، یہ بات نہیں تھی، بس حکم تھا کہ اس پتلے کو، اس جسد کو، جسد خاکی کو سجدہ کرو۔ تو جب کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ کیا کیا؟ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے بڑا ہونا چاہا، تکبر کیا، اور پھر ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے، امر سے، حکم سے۔ تو میں اپنے سامعین کی خدمت یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کائنات کا سب سے پہلا انکار اور تکبر تھا جو ابلیس نے کیا۔ پھر اس کے بعد پھر چلتے چلتے اگر ہم عالم انبیاء کی طرف دیکھتے ہیں، انبیاء کرام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھیں تو فرعون نے انکار کیا اور اپنے آپ کہا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو ان کے ساتھ جب نمرود کا معاملہ ہوا، اپنے تبلیغ کی، توحید کی، تو اس نے بھی انکار کیا۔ تو یہ انکار کرتے کس بات سے تھے؟ یہ انکار کرتے تھے رب ذوالجلال کی جو معبودیت ہے، اس کا الہ ہونا ہے، اس سے انکار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کرتے کرتے لوگ یہاں تک پہنچتے تھے کہ وہ مجرم ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو پھر مجرم ہو جاتے ہیں ان کو میں آگ میں پھینک دیتا ہوں۔ بے شک۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو تکبر ہے نا، یہ میری چادر ہے، اس میں اگر کوئی گھسنے کی یا مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھے کہ میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا، یا پھر اس کو میں آگ میں پھینک دوں گا۔ تو اتنا سخت حکم ہے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم جو تکبر اگر آپس میں دیکھیں گے تو ایک انسان جو ہے نا وہ نہیں یہ غور کرتا کہ میری جو تخلیق ہے وہ کس سے ہوئی ہے، اور تخلیق کے بعد اگر میں خوبصورت ہوا ہوں تو وہ خوبصورتی میری نہیں ہے، وہ کسی کی عطا کرتا ہے، رب کی دی۔ بے شک بے شک۔ اور جوانی کی طرف آیا، جوانی میں صحت تھی، انسان کا جسم کبھی تھا، طاقتور تھا، پاورفل تھا، تو وہ یہ کبھی غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا کہ یہ جو مجھے طاقت ملی ہے، پاور ملی ہے، میرے پاس فورس ہے جسمانی، فزیکلی، یہ میری نہیں ہے، یہ کسی کی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے عالم شباب میں سمجھتا ہے کہ آج میں ہی سب کچھ ہوں، میری جوانی جیسی آئی کسی اور کے اوپر آئی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے مالک کی عطا۔ بے شک۔ پھر انسان پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں دوستان محترم، تو سمجھتے ہیں کہ علم مجھے زیادہ ہے،
یہ جو علم پر غرور کرنا ہے، سمجھنا کہ میرے پاس علم ہے باقی لوگوں کے پاس علم کم ہے، یہ تکبر ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ جل مجدہ نے حسن عطا فرمایا، چہرہ خوبصورت ہے، اس کی اعضاء خوبصورت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اے انسان تجھے بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا اور مجھے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ بے شک یہ جو اس کی پرسونیفیکیشن ہے نا، یہ دس از اے بیسٹ پریفرنکیشن آف دا گاڈ، لیکن سمجھتا ہے انسان کہ یہ میری ہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو وہ پھر ذرا اگر کسی کا رنگ کالا ہو تو اسے وہ تنقید کا، تضحیک کا، استہزاء کا نشانہ بناتا ہے، اس کا جوک کرتے ہیں۔ اگر کسی کے رنگ یا کسی کے عضو میں اگر کمزوری ہے، کوئی ٹیڑھ پن ہے، یا وہ فالج کا مریض ہو گیا کسی وجہ سے، تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کم تر لوگ ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ من جملہ اگر کسی کو مال ملا تو مال والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ باقی غریب ہیں، جیسے آج کل ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے ہے کہ ہم مال کی نسبت سے، مال بھی چوری کا ہے، مال بھی ڈاکے کا ہے، مال بھی رشوت کا ہے، مال بھی کمیشن خوری کا ہے، لیکن اس مال کے اوپر جو ٹوٹل کلیتاً حرام کا ہے، اس کی بنیاد پر بے وہ شک معاشرے کے بہت خوبصورت غریب لوگوں کو جو مال سے محروم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے محروم رکھا ہے، اتنا مال دے جس سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ آج تکبر اور عاجزی کے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور عابد بشیر قادری صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ابتدائیہ میں یہ بیان کیا، یہ ہمیں بتایا کہ تکبر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج انہوں نے ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ تکبر آپ کو جرم کی حد تک لے جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں آپ مجرم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ مجرم ہوتے ہیں تو اس کے بعد بے شک آپ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو رب تعالیٰ کی جانب سے سزا دی جاتی ہے، اور بے شک اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے حضرت۔ یہ کہیے گا کہ قرآن پاک میں اس کی ممانعت کہاں کہاں آئی ہے، کیسے ممانعت ہے، اور کبریائی تو خاص طور پر رب کریم کی ایک صفت ہے، رب کریم کی شان ہے۔ میں پچھلی بات کو بس اس کے ساتھ جی جوڑتے ہوئے کرتا ہوں بات کہ یہ جب انسان نہیں سمجھتا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا، خوبصورتی ملی، مجھے صحت ملی، مجھے مال ملا، مجھے علم ملا، اور پھر اس سے بڑھ کر علم پر جو عمل ہے، یہ سب کچھ جو ہے خواتین و حضرات، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بے شک یہ اس خالق کی عطا ہے جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور اس کو بھولنے کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب تکبر کرنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو خیال نہیں رہتا، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کسی کا تھا، اور لوگ اگر کوئی اہل علم، اہل ذکر، اہل دین، اہل اللہ جو ہیں، اگر ان کو یاد کرواتے ہیں کہ بھائی یہ بات درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے، تمہیں پلٹنا چاہیے، تمہیں اس خالق مالک کو یاد کرنا چاہیے، تمہیں حقوق و فرائض کو پورا کرنا چاہیے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کہو کہ تم لا الہ الا اللہ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر کرتے ہیں، اور یہاں تک تکبر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کافی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ وہ اپنے سر جھٹک دیتے ہیں، اور اگر سنتے ہیں بات تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، جسم پر کپڑے ڈال لیتے ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ ہم ایسے ظاہر کریں جیسے ہم نے بات کو سنا ہی نہیں ہے، سنا انسنا کر دیا، سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنا انسنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہے تکبر کا، بھول جاتے ہیں، اور بڑی شاندار بات کہی ہے مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام نے، اپنے جو ان کے خطبات کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ، اس میں کہتے ہیں انسان تو کس تیرے تکبر کرنے پہ بڑی مجھے عجیب بات لگتی ہے کہ تو پیدا ہوا ایک نطفے سے، اور تو پھر مردار بھی ہو جائے گا، اور پھر مردار ہونے کے بعد تجھے مٹی میں ڈال دیا جائے گا، تو کس بات پہ اکڑتا پھرتا ہے؟ تیری اکڑ کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو خواتین و حضرات، یہ جو تکبر ہے قرآن مجید میں بارہا اس بات سے روکا گیا، حتیٰ کہ 25ویں پارے میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھاگتے ہیں،
چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے تکبر اور عاجزی. عاجزی کے لیے خواتین و حضرات قرآن مجید میں یا قرآن حدیث میں لفظ استعمال ہوتا ہے تواضع، لفظ استعمال ہوتا ہے عبادت، کہ انسان کو جھکنا ہے، ظاہری طور پر بھی جھکنا ہے اور اپنے دل کو بھی جھکانا ہے. یہ چونکہ بیماری دل کی ہے جو تکبر ہے. تواضع کیا کرتا ہے؟ تواضع انسان کو جھکا دیتا ہے، انسان کی طبیعت میں رافت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے. تو کیا فرمایا اللہ جل مجدہ نے کہ جو لوگ میری عبادت سے بھاگتے ہیں، یعنی وہ میرے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، جب وہ جھکنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ پھر اگر وہ جھکیں گے نہیں تو عن قریب میں ان کو ایسی جہنم میں ڈالوں گا کہ جس میں سے وہ نکل نہیں سکیں گے، اس آگ کا ایندھن بنیں گے، اور وہ کوئلے ہیں اور وہ اس باقی کوئلوں کے ساتھ مل جائیں گے. اور اس جہنم کا ایک مقام ہے بولس، اس بولس کا حصہ بنیں گے جہاں پر کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا. اور پھر وہاں پر ان کو جہنمیوں کو جو جیسے ہم اگر یہاں زندگی میں دیکھیں اگر کسی انسان کو کوئی پھنسی پھوڑا نکلے نا تو ہم اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ نکلے اور ان کے جسم سے ریشہ نکلتا رہے تو ہم اس سے نفرت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آج کل جیسے یہ 2 سال ہم نے کووڈ-19 کی جو پرابلم میں گزارے ہیں، اس کی طرف توجہ کا تو ہر کہتا ہے جی ہائیجینک انوائرمنٹ کریں، اپنے آپ کو بچائیں، کلین اینڈ گرین سسٹم کریں، انوائرمنٹ صاف کریں، بچیں اس چیزوں سے، ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں، ماسک استعمال کریں، فاصلہ رکھیں، ڈسٹنس رکھیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر کسی کے جسم میں یہ پھنسیاں پھوڑے لگاتار نکل رہے ہوں، ریشہ نکل رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو دوستان محترم، خواتین و حضرات، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جہنمیوں کو پیپ پلائی جائے گی جس کو ہم یہاں دیکھ کر نفرت کرتے ہیں، وہاں ان جو تکبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو. جو بچے گا وہ اللہ کی قربت میں چلا جائے گا، جو نہیں بچے گا وہ جہنم کے ٹھکانوں میں سے اس کا ٹھکانہ بنے گا. بلکہ کہا کہ مثوى المتکبرین، کہ جو متکبر کرنے والے ہیں ان کا جو ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم بنے گا، اور ایسی جہنم بنے گے ہے کہ جہاں سے ان کا نکلنا ممکن نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ تکبر سے بچنے کا جو بہترین علاج اور دوا ہے اور شفا ہے وہ ہے عاجزی، کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھے، بڑا نہ سمجھے. اگر بڑا سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ مارا جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کے اور بھی بے شمار مقامات ہیں جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ سے بھاگتے ہیں، اللہ کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، ان کے قیامت کے دن جو چہرے ہیں وہ سیاہ کر دیے جائیں گے. ایک یہ علامت ہے. اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستان محترم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے جو لوگ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، جو نمایاں اعضاء ہیں جن کے لیے فرمایا گیا فرض ہیں، یہ قیامت کا دن چمک رہے ہوں گے. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں، میری بڑائی کو چیلنج کرتے ہیں، میرے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، اور بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جتنا مرضی تکبر کر لو لیکن تم جانتے نہیں ہو کہ تم میری ایکسیس سے، میری دست قدرت سے تم بھاگ نہیں سکتے. تم جہاں مرضی جاؤ میرا دست قدرت جو ہے تمہیں پکڑ لے گا اور تمہیں سزا مل کر رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ وضو کرتے ہیں، مسلسل وضو سے رہتے ہیں، قیامت کے دن بروز محشر وہ ان اعضاء کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. ماشاءاللہ. تو اس کے ساتھ اگر ہم جو عرض کر رہا تھا بات کو مکمل کرتا ہوں جملے کے اندر کہ جن کے سیاہ چہرے ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا، وہ دور سے پہچانے جائیں گے. یہ لوگ پہچانے جائیں گے. اس کے اوپر ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آج تکبر اور عاجزی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن گفتگو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سنیں گے. بہت پیارے اور خوبصورت دو بچے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، محمد زید محی الدین قادری اور محمد بلال محی الدین قادری. بہت خوبصورت نعتیہ کلام پیش کریں گے ہماری سماعتوں کے لیے. زید، بلال، آغاز کیجیے. وأحسن من قلم تراك الطعين الله وأجمل من قلم تلد النساء الله خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاءون قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको इस खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, इससे पहले हमने नात सुनी, बहुत खूबसूरत नातिया कलाम था। अभी फ़याज़ हुसैन कुरैशी को मैंने दावत दी है, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और मनक़बत पेश करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि खुदा का ज़िक्र किया जाए लेकिन मुस्तफ़ा का ज़िक्र ना किया जाए तो ईमान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन अगर मुस्तफ़ा का ज़िक्र किया जाए, अहले बैत का ज़िक्र ना किया जाए तो मोहब्बत के तकाज़े पूरे नहीं होते। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा फ़याज़ हुसैन कुरैशी को, ख़ुद का इनका कलाम भी है जो कुछ अरसे में आएगा, कि ये हमें मनक़बत सुनाएं, हमारे दिलों को मुनव्वर करें। इश्क़ अली है, प्यार अली है, इश्क़ अली है, प्यार अली है। दिल है अदी दिलदार अली है, इश्क़ अली है, प्यार अली है। दिल है अली दिलदार अली है, इश्क़ अली है, प्यार अली है। और किसके निकाह में दूं ये ज़रा, किसके निकाह में दूं ये ज़रा। रब ने कहा हक़दार अली है, रब ने कहा हक़दार अली है। और दिल है अली दिलदार अली है, इश्क़ अली है, प्यार अली है। और अहमद है बार खुदा का, अहमद है बार खुदा का, अहमद का इतबार अली है, अहमद का इतबार अली है। दिल है अली दिलदार अली है, इश्क़ अली है, प्यार अली है। और गौस कुतुब अब्दालिए बोले, गौस कुतुब अब्दालिए बोले,
ہم سب کا سردار علی ہے، ہم سب کا سردار علی ہے علی دلدار